अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हमारे सबक का उन्वान है रोज़ा। आज हम रोज़े के बारे में समझेंगे और अल्लाह करे कि हम इस इबादत के बारे में जितना जानते हैं उससे कुछ बेहतर जान जाएं और ये हमारा आज का सीखना हमारे रोज़ों को बेहतर बना सके और इसके ज़रिए हम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकें। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में से बहुत अहम रुकन है, बहुत अहम वो है, बुनियादी फ़राइज़ में से एक है। इसके बग़ैर इस्लाम दीन मुकम्मल नहीं होता। वो 5 बुनियादी अरकान नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह, इसमें से रोज़े के बारे में बहुत क्लियर अहकामात कुरान पाक में मौजूद हैं। रोज़ा कहते किसे हैं? रोज़े का मतलब आपको पता ही होगा, रमज़ान। रम्ज़ का मतलब होता है भट्टी। भट्टी जैसे कि एक ऐसा तनूर टाइप चीज़ या एक ऐसी जगह जिसमें से चीज़ों को खालिस करके निकाला जाता है। जैसे सोने को पिघलाया जाए और उसके बाद उसमें से ख़ास सोना अलग कर लिया जाए और कचरा छांट कर अलग कर दिया जाए, तो जिस तरीके से सोना भट्टी में पकने के बाद खालिस होकर निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही मोमिन रमज़ान की भट्टी से गुज़रने के बाद खालिस और बहुत नेक, अच्छा, पाक मोमिन बनकर निकल आता है, बशर्ते कि उसने रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छी नीयत से रखे हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आपने फरमाया, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए कई गुना बढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि एक नेकी 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाई जाती है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि सिवाय रोज़े के, यानी रोज़ा उन नेकियों में शामिल नहीं है जिनका अजर 700 गुना तक जाता है, क्योंकि रोज़े के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं ही दूँगा। वो 700 होती है, 7000 होती है या और भी कहाँ तक बढ़ती चली जाएगी, ये बात सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है। और इसके अलावा एक और भी जिससे पता चलता है कि रोज़े की क्या अहमियत है, आसमान के जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जिसमें से एक दरवाज़ा खालिस्तन रोज़ेदारों के लिए है और अल्लाह ताला ख़ास उसमें कहेंगे कि जितने रोज़ेदार हैं वो इस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल हो जाएं। फिर अब जब हम ये हदीस सुनते हैं कि अल्लाह ताला रोज़ा रखने वालों को बहुत बड़ा अजर देंगे, बढ़ा चढ़ा कर देंगे, यानी उनके लिए जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो दुनिया वालों को पता ही नहीं है। उनको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, ऐसा किसी को मिला नहीं है, ऐसा कभी किसी के बारे में जिक्र नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो इस इतने ज़्यादा सरप्राइज़ को सुनने के बाद वो कौन सा शख्स होगा जो इस बात की कोशिश ना करे कि उसका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे, उसका रमज़ान बहुत अच्छा हो और वो अल्लाह को इतना राज़ी कर ले कि अल्लाह ताला उसके रोज़ों से खुश हो जाए, उसकी इस इबादत के बदले उसके लिए जन्नत को लिख दे। हाँ, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कि जो भूखे प्यासे भी रहते हैं, रोज़ा रखते भी, लेकिन उनका रोज़ा उनके किसी काम नहीं आता। जैसे कि एक और हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें अपने रोज़े से सिवाय भूख प्यास के और कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सब लोग रोज़ा तो रखते हैं, सहरी भी करते हैं और अफ्तारी भी करते हैं, लेकिन हमारी ये सहरी, हमारी ये अफ्तार अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ फ़ाक़ा शुमार कर ली जाती है और इसको रोज़ा नहीं काउंट किया जाता। ऐसा क्या वजूहात होती हैं, क्या बातें हैं वो? जैसे कि एक और जगह है, जिस शख्स ने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को इसकी कोई हाजत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। यानी अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है लेकिन रोज़ा रख के वो अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाता, तो इसका मतलब है कि उसका रोज़ा उसके किसी काम नहीं आया, क्योंकि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा तो बुराइयों से बचने का नाम है, हर तरह के गुनाहों से बचने का नाम है। सिर्फ खाना पीना और ये चीज़ नहीं कि हमने इसको छोड़ दिया तो बस रोज़ा हो गया, बल्कि हर वो चीज़ जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, हमें उससे रुकना होगा और हर वो काम जिसे करने का हुक्म दिया उसे करने की कोशिश करना, अल्लाह को खुश करना, उसको राज़ी रखने की हर मुमकिन कोशिश करना, ये रोज़े में शुमार है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, एक और बात बहुत अहम है कि एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पर चढ़ रहे थे और पहली सीढ़ी पे चढ़े तो आपने कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पे चढ़े तो फिर कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे चढ़े तो फिर कहा आमीन। अब सहाबा कराम थोड़ा हैरान इस बात पे कि दुआ तो कोई मांगी नहीं लेकिन आमीन आप सब कह रहे हैं। तो जब बाद में आपसे उनसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि जिब्राइल ने दुआ मांगी थी और मैं उनकी दुआ पर आमीन कह रहा था। और 3 जो दुआएं थी उनमें से एक दुआ ये थी कि वो शख्स जिसने रमज़ान के रोज़े पाए और उनके अंदर उसने अपनी मग़फ़िरत ना करवा ली तो हलाकत है ऐसे शख्स के लिए, यानी तबाही है उस शख्स के लिए जो रमज़ान के रोज़े पाए
اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اور پھر اس دیکھیں آپ کتنی خطرناک بات ہے کہ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس دعا پر آمین کہنے والی ہستی کون سی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بہت زیادہ اگر کوئی شخص سوچے، اس بات پہ غور کرے، تو دل کو بہت جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ ہمارے لیے خدا نخواستہ اگر واقعی ہلاکت لکھ لی گئی کیونکہ ہم نے اس روزے کا وہ والا فائدہ حاصل نہ کیا جس کے لیے کہ رمضان ہم پر بھیجا گیا، تو کیا ہم بھی خدا نخواستہ پیارے نبی کی اس بد دعا کا شکار تو نہیں ہونے والے؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا، اور ہم سب لوگ واقعی اس رمضان اپنی زندگی میں آنے والے تمام رمضانوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، بلکہ آپ سے ہم تو دعا مانگ کرتے تھے کہ اللہ مجھے اگلا رمضان بھی دکھانا، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کون سا اچھا کام کیا اور کون سا برا کام کیا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یہ جو ابھی رمضان کچھ عرصہ پہلے گزرا، ہم نے اس رمضان میں کوئی اللہ کو راضی کرنے والا عمل واقعتاً کر لیا یا نہیں کیا، اور کیا اللہ نے ہمارے روزے قبول کر لیے ہیں یا نہیں کیے۔ ہم میں سے کسی شخص کے پاس بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال ہر فرد اپنے طور پہ کوشش کرنے کا مکلف ہے، اور کوشش کرنا ہی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات بہت اہم اس میں رمضان کے حوالے سے ہے کہ اب جو آج کل کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہم لوگ سب رمضان کی راتوں میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں اور سارا دن سوئے رہتے ہیں، تو اگر تو یہ سونا ہماری نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، ہماری تلاوت کو ضائع کر رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی راتیں اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں، اور پھر ہم نے اپنے لیے اپنی عبادات کا شیڈول ایسا بنا لیا کہ چلے ہم ٹھیک ہے دن میں سو گئے اور رات بھر جاگ کر ہم نے اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً یہ ایک اچھا عمل ہے۔ پر میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بچے گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، یا راتوں میں ویسے گپ شپ لگ رہی ہے اور ایک پارٹی والا ماحول بنا ہوا، اور دن بھر سب روزہ رکھ کے بے سود ہو کے سو گئے، اور بالکل افطار سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے اور بس ایسے جیسے پتہ نہیں کتنے ہم روزہ رکھ کے ہم نے کون سے ایسے کام کرنے کہ ہم بہت تھک چکے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ابھی قرآن پاک پڑھنے کی ہمت ہے، اوف اللہ آج تو بہت شدید گرمی تھی، آج تو بہت روزہ لگ گیا، آج تو بری حالت ہوگی۔ اس طرح کے جملے بولنا اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ دیکھیں آپ اللہ کے خاطر روزہ رکھ رہے ہیں تو خوشی خوشی رکھیں، اللہ کو بار بار بتائیں نا کہ آج تو مجھے بڑا روزہ لگ رہا ہے، آج تو مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، آج تو بڑی پیاس لگی مجھے۔ اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو بہت پیاس لگی، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو بہت روزہ لگا، اللہ کو پتہ ہے کہ آج گرمی بہت زیادہ تھی اور آپ نے گرمی بہت برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس برداشت سے خوش ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ہر ایک کو اعلان کر دیا اور ہر ایک کو بتا دیا ہو آج تو بہت روزہ لگا، آج تو بڑی گرمی تھی، تو یہ چیز ظاہر ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور پھر ہر عبادت جو ہم دنیا میں مطلب اپنی عام لائف میں روٹین لائف میں کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نمازوں کے بارے میں یہ احکامات ہیں کہ اگر ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر 27 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اگر ہم عام نوافل پڑھتے ہیں تو ان کا اجر بالکل ویسے ملتا ہے جیسے کہ فرائض پڑھنے کا مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ فرائض کی کوشش، نوافل کی کوشش کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور رمضان کی ساری فضیلت ہے ہی قرآن پاک کی وجہ سے۔ تو اگر ہم قرآن پاک ہی نہ پڑھیں، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط نہ ہو، تو پھر رمضان کا کیا فائدہ؟ پھر تو یقیناً ہم تقویٰ حاصل نہیں کر پائیں گے نا، کیونکہ رمضان تو ہے ہی اس لیے کہ لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقویٰ اختیار کرو، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اگر رمضان کے روزے رکھ بھی لیے اور اس کے باوجود پرہیزگاری حاصل نہ ہوئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی عالم نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جیسے کوئی شخص جو بالکل موت کے قریب ہو اور اس کی ناک کے پاس آئینہ رکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا تھا پہلے کہ بھئی اس میں سانس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو اگر آئینے پہ بھاپ بن گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ابھی زندگی موجود ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہم مسلمان بھی سمجھے وینٹیلیٹر پہ پڑے مسلمان ہیں، اور ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، اور ادھر رمضان ختم ہوتا ہے ادھر ہم سب بالکل ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی ایک عام آدمی۔ اور رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں،
اور ہم سب اس بات کا بہت اچھی طرح سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ وہ سارے غلط کام، وہ سارے فضول کام جنہیں ہم عام دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی ہوتی، ہم بڑے آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں کرتے ہوئے ایک تھوڑا سا ہمارے کانشیس پرک کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ ہم ایسا کوئی غلط کام نہ کریں، اور ہر غلط چیز سے ہم روکنے لگ جاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہمارا نہ ہو رہا ہو۔ تو رمضان کے مہینے میں جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص نیکیوں کی طرف لپک رہا ہوتا ہے، ایک پورے ماحول میں نیکی کا ماحول بن جاتا ہے اور ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ اچھائیاں کر سکیں، لیکن جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، عید آ جاتی ہے، تو لگتا نہیں کہ پھر سے وہی بڑی کیفیت آ گئی ہے، پھر ہم وہی سست ہو گئے نمازوں کے معاملے میں۔ پہلے تو ہر روز تلاوت ہو رہی تھی اور قرآن پاک پڑھنے کا مقابلہ بھی چل رہا ہوتا ہے، بعض لوگ تو باقاعدہ ختم قرآن کے مقابلے کرتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، تم نے اتنے کر لیے، تم نے کتنے کیے، اچھا میرا تو یہ والا پارہ چل رہا ہے۔ لیکن رمضان کے بعد نہ تلاوتوں میں وہ ذوق و شوق رہتا ہے، نہ نمازوں کی وہ کیفیت رہتی ہے۔ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوا کہ عام دنوں میں ہمیں عشاء کی نماز میں 4 فرض اور 2 سنت اور 3 وتر بمشکل پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ رمضان میں ہم تراویح پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوتی، نہ ہی ہمیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ ہم بہت خوشی اور اطمینان والی کیفیت پڑھ ہوتے ہیں، نہ تھکن ہوتی ہے، نہ کوئی بے آرامی ہوتی ہے، نہ رات میں نیند زیادہ آنے کی فکر ہوتی ہے، ہر کام بڑے اچھے انداز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ یقیناً اللہ کی خاص برکت ہوتی ہے، ایک خاص رحمت ہوتی ہے جو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر سے اس رمضان کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے تینوں عشرے الگ الگ دنوں کے الگ الگ رحمت اور مغفرت اور جہنم سے نجات، یہ تینوں کے الگ الگ معاملات ہیں۔ شروع کے 10 دنوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا عشرہ کہا اور ان دنوں میں زیادہ اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگنے کا حکم دیا۔ درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، اس عشرے میں زیادہ مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور آخری عشرے کی تو بہت ہی زیادہ فضیلت اور بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور وہ کیوں کر ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں جہنم سے نجات کا مہینہ، اس عشرے کو جہنم سے نجات کا عشرہ کہا گیا ہے، اس لیے خاص طور سے یہ والی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا کہ اللہم اجرنا من النار۔ اور آپ سب بھی یہ دعا تو مانگتے ہوں گے، آپ سب کو معلوم ہے نا کہ رمضان کے 3 عشروں کی دعائیں کون کون سی ہیں؟ اگر یاد کی ہوئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کی تو کر لیجئے تاکہ اگلا رمضان آنے تک آپ کو ساری دعائیں یاد ہو چکی ہوں۔ انشاءاللہ اس سبق کو لے کر اگلے ہفتے پھر آپ سے کچھ بات ہوگی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔